होता हूँ, ऐनमा कानू, जाओ जहां जाना है। जमीन की तह में छुप जाओ, समंदर की तह में चले जाओ, पहाड़ों की गार में चले जाओ, खलाओं में गुम हो जाओ, आसमानों की चोटियों पे पहुंच जाओ, जिधर जाओगे वह हुवा मआकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है। अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी शाहरग से ज्यादा तुम्हारे करीब है। अल्लाह को पहचानो जिसने पैदा किया है। ऐसे नहीं हम आ गए, हमारे पीछे मौत लगी हुई है, और इस पूरी कायनात की भी मौत है। इज़ा समाउन फतरत, आसमान फटेगा। वइज़ल कवाकिब इंतसरत, सितारे टूटेंगे। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत, कब्रें उखड़ जाएंगी। वइज़ल बिहार फुज्जिरत, समंदरों में आग लगा दी जाएगी। इज़ा शम्स कुव्विरत, सूरज बेनूर हो जाएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ज़मीन को हिलाया जाएगा। व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, अपना सब कुछ ये बाहर निकालेगी। व क़ालल इंसानु मा लहा, इंसान बोलेगा ओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। आज वो दिन आ गया। वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, आज अल्लाह आ रहा है, आज अल्लाह आ रहा है। ओल्डम में तुम्हें देख रहा था, आज वो खुद आ रहा है। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, जहन्नम भी आ रही है। उज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, और जन्नत भी आ रही है। वनज़अल मवाज़ीनल क़िस्त, और तराजू भी आ रहा है मेरे आमाल को तोलने वाला। वइन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन, एक राई के दाने के बराबर भी अच्छा या बुरा किया होगा तो अल्लाह तोल के तेरे हाथ में पकड़ा देगा। ये तेरा सच है, ये तेरा झूठ है, ये तेरा अच्छा है, ये तेरा बुरा है, ये सब कुछ अल्लाह ताला खोल के दिखा देगा। यहाँ पर्दे डालता है, यहाँ पर्दे डालता है, और वहाँ पर्दे खोलेगा। यौम तुबला सराइर, आज राज फाश कर लिए जाएंगे, आज राज से पर्दे उठा दिए जाएंगे। और वलक़द जिअतमूना फुरादा, अकेले अकेले आएगा। कुल्लुहुम आतीहि यौमल क़ियामति फ़र्दा, हर आदमी अकेला आएगा, नंगा आएगा, औरत है या मर्द है, नंगा आएगा। कामयाब हुआ तो अल्लाह उससे कपड़े पहनाएगा, नाकाम हो गया तो नंगाई जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी हम पर आफत आने वाली है जिसको मौत कहते हैं। उसके लिए सुबह से शाम तक ना सोच है ना तैयारी है। तो भाइयों मिल के ये सोचें कि कैसे जिंदगी गुजारें कि जब मरें तो अल्लाह हम पे राजी हो, जब मरें तो जन्नत के फरिश्ते आएं, जब मरें तो अल्लाह कह रहा हो मेरा बंदा मेरी बंदी तूने राजी कर दिया, चल जा मौज की जिंदगी गुजार। इसके लिए हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे झुकना पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी को सीखना पड़ेगा। पढ़ो अपने नबी की ज़िंदगी, कि उनका इल्म हमारी तरह नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं जब मैं आगे देखता हूँ तो पीछे भी देखता हूँ। सुभान। आपने ना सलाम फेर के फरमाया कि क्या हुआ लोगों को, मैं रुकू में जाता हूँ मुझसे पहले रुकू में चले जाते हैं, मैं सजदे में जाता हूँ मुझसे पहले सजदे में चले जाते हैं। मैं जैसे आगे देखता हूँ ऐसे अल्लाह मुझे पीछे भी दिखाता है। और ये तो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है। आप नमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद में और आपने चलना शुरू किया नमाज के अंदर, यहां तक कि ये दीवार आ गई। उस जमाने में मेहराब नहीं होते थे, सामने दीवार होती, वहां आपने नमाज चल रही है और आपने ये वॉक की पीछे से एन दीवार तक थोड़ी देर खड़े रहे, फिर आपने ऐसे पीछे हटना शुरू किया। पिछले सफ वालों ने तो नहीं देखा, अगली सफ वालों ने देखा, एक ही तमाशा है, पहले तो कभी होया नहीं। जब आपने सलाम फेरा, या रसूल अल्लाह ये आपने क्या किया है, पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया। देखो अपने नबी की आंख की ताकत। आपने फरमाया जब मैं नमाज पढ़ा रहा था तो अल्लाह ने मुझे जन्नत दिखाई और अंगूरों के गुच्छे लटके हुए दिखाए, तो उनको देखकर मैं आगे बढ़ना शुरू हो गया, यहाँ तक कि उनके करीब पहुँच गया। फिर एकदम अल्लाह ने सीन बदला और मुझे दोज़ख दिखलाई। जब मैंने दोज़ख की आग को देखा तो मैं पीछे हटना शुरू हो गया। और ये भी बहुत छोटी चीज़ है, जिस हस्ती ने इन आंखों से अल्लाह को देखा हो वो क्या हस्ती है। सारे इल्म की इंतहा है अल्लाह, और मेरा हबीब अल्लाह के सामने खड़े होकर उससे बात कर रहा है। थुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। वन्नज्म इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्सवा वहुव बिल उफ़ुक़िल अअला थुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। ये वाहिद हस्ती है जिनके लिए आसमान सिमट गए, सुकड़ गए, एक रात के छोटे से हिस्से में इस सारी कायनात को पार किया। मैं ह्यूस्टन में था
98 में, तो वहाँ नासा का ऑफिस है। तो एक इंजीनियर मुसलमान था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये मैंने पढ़ा है कि सबसे दूर सैयारा उसकी रोशनी को ज़मीन पे आने में 14 अरब लाइट ईयर लगते हैं। 14 अरब साल 1,86,000 फी सेकंड की रफ्तार से रोशनी सफ़र करे तो फिर जाके वो ज़मीन पे उतरती है। ये मैंने ठीक पढ़ा है, किसी ने हमें बोंगी तो नहीं मारी? उन्होंने कहा नहीं, ये नई रिसर्च है और इससे भी ऊपर कई जहां हैं जो अभी नजर ही नहीं आए। और मेरे नबी वो गए पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील भी अटक गए। या रसूल अल्लाह का मेरे को वीजा कोई नहीं, अगर मैं इतना भी आगे चला गया तो जल जाऊंगा। तुसी जानो तोड़ा रब जाने। तो मेरे रब ने अपने हबीब को तन्हा ऊपर बुलाया, अर्श झूम उठा, उसके दरवाजे खुले, आपने उसके ऊपर कदम रखा। पहली हस्ती है जब से अर्श बना है, किसी के पांव की धमक वहां पड़ी है, वो चाप वहां पड़ी है। और मेरे अल्लाह ने 70,000 से मुराद है बेशुमार, अल्लाह ने नूर के पर्दे हटाकर कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी सुब्हान अल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए मेरे महबूब, आपका रब आपको सलाम पेश करता है। क्या हस्ती है, उसके सामने झुको, उसकी नकल उतारो। तो मेरा रब अपने हबीब से खिताब कर रहा है और मेरा 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 आपके हबीब अल्लाह से कह रहे हैं, या अल्लाह एक अर्ज है, इत्तखज़्ता इब्राहीम खलीला, आपने इब्राहीम को खलील बनाया, व मूसा कलीमा, मूसा को कलीम बनाया, व अलंत लिदाऊद अल हदीद, दाऊद के लिए आपने लोहा नरम किया, व अहयत ईसा अल मौत, व सख्खरत सुलेमान अर रियाह, सुलेमान के लिए हवा ताबे की, व अहयत ईसा अल मौत, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आपने मुर्दे जिंदा किए। फमाज़ा जअलत ली, या अल्लाह मेरे लिए क्या है? तो मेरे रब ने कहा अवलैस क़द आतैतुका अफ़ज़ल मिन ज़ालिका कुल्लिह, मेरे महबूब जो आपको दिया है किसी को नहीं दिया, जो आपको दिया है किसी को नहीं दिया। या अल्लाह क्या है? का अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई, क़यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह तो हजरत आदम से भी पहले का है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह आदम नबीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शीस नबीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इदरीस, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माईल, ला इलाहा इल्लल्लाह इसहाक, ला इलाहा इल्लल्लाह याकूब, ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ। नेम प्लेट हट रही है, जैसे कोई ऑफिसर तब्दील हो जाता है तो उसकी नेम प्लेट हट जाती है। तो जब आया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह ने कहा बस जोड़ बैठ गया, ये नहीं जुदा होगा। और अल्लाह ने ऐसी खूबसूरत बराबरी की। अल्लाह, कोई उसमें नुक्ता है? बोलो। मोहम्मद, कोई नुक्ता है? अहमद, कोई नुक्ता है? नुक्ते वाला हर्फ कमजोर होता है, बगैर नुक्ते वाला ताकतवर होता है। तो अल्लाह ने अपने नाम में वो हर्फ लाया जो नुक्ते के बगैर थे, अल्लाह। और अल्लाह में 4 हर्फ हैं, अलिफ लाम लाम हा। मोहम्मद में 4 हर्फ हैं, मीम हा मीम दाल। अहमद में 4 हर्फ हैं, अलिफ हा मीम दाल। और फिर जब अल्लाह ने कलमे को जोड़ के हमें दिया तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी 12 हर्फ हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ हैं। ऐसे जोड़ के अपने नबी को अपने साथ जोड़ के कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। ये सबसे आला शेर है जिसमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया है। हर मर्द औरत मुसलमान को अल्लाह ताला जो चाहता है कि मेरे नबी के वफादार बनो, मेरे नबी की मान के चलो, मेरे नबी के इशारों पर चलो। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मेरे घर के साथ एक पड़ोसी का खजूर का दरख्त है, वो ऐसे टेढ़ा हो के उसकी शाखें मेरे घर में आ गई हैं। तो जब वो खजूरें पकती हैं तो वो कुछ गिरती हैं, तो मेरे बच्चे उठा के खाने लगते हैं, तो वो भाग के आता है और उनके मुंह से वो खजूरें निकाल लेता है। वो मुनाफिक था। तो आप मेहरबानी करें उससे कहें कि इतनी सख्ती ना किया करे, जो गिर जाता है वो तो परिंदे भी खा जाते हैं। तो आपने उसे बुलाया, कहा भाई ये एक सौदा करो मेरे साथ। कहा जी क्या? कहा ये अपने घर वाला दरख्त मुझे दे दे और इसके बदले जन्नत में मैं तुम्हें एक दरख्त लेकर दूंगा। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, कोई और हो आप फरमाते तो वो तो मैं दे देता, असल में ये मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है,
تو یہ تو میں نہیں دے سکتا. تو آپ خاموش ہو گئے. وہ چلا گیا. وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے جان نثار ابو الدحداح. کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں یہ سودا کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے جنت میں درخت لے کر دیں گے؟ کہنے لگے بالکل دوں گا. تو وہ پیچھے پہنچ گئے ابو الدحداح. کہنے لگے بھائی یہ درخت بیچنا ہے؟ وہ کہتا جاؤ پر میں اللہ دے نبی نے نہیں بیچا تینوں کیوں میں بیچا؟ اسے کہ اچھا تو ملا منہ بول کچھ بول. ان کا باغ تھا 600 درختوں کا تیار. 600 درختوں کا باغ بہت بڑا باغ ہوتا ہے. تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے اور یہ درخت لے لے. تو ابو الدحداح فرمانے لگے پکے ہو نا پھر تو نہیں جاؤ گے؟ وہ کہنے لگا میرا دماغ خراب ہے میں نے پورا باغ لبدا پیا میں کیوں پھرا؟ تو پھر بھائی ایک دے بدلے پورا باغ دے رہے ہیں. اس نے کہا نہیں میں نہیں پھر رہا چل ڈن. وہ پھر انہوں نے دوڑ لگائی یا رسول اللہ میں نے درخت خرید لیا اب آپ اس پڑوسی کو دے دیں. آپ نے فرمایا اچھا کتنے میں خریدا ہے؟ کہا جی میں نے اپنا پورا باغ دے دیا اور درخت لے لیا. تو آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا. پہلے ایک درخت تھا اب کم من عدق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح فی الجنہ. میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگا دیے ہیں اور بے شمار گھر بنا کے دے دیے ہیں. نے نبی کی غلامی پہ مر مٹو مر مٹو مر مٹو. تو انہوں نے دوڑ لگائی اور باغ کے اندر نہیں گئے. گرمیوں کے دن تھے پھل پکا ہوا تھا تو اس وقت مدینے والے باغ میں چلے جاتے تھے کھجوروں کی حفاظت کے لیے. تو اندر نہیں گئے کہ باغ کو دیکھ کے نیت نہ بدل جائے. باہر سے آواز لگائی ام الدحداح دحداح کی ماں. کہ جی کہ باہر آؤ. کہ کیوں خیر تو ہے؟ کہ یہ سودا کر دیا ہے یہ دے دیا ہے اور اس کے بدلے جنت میں لے لیا ہے. زیادہ پریشانی تو عورت کرتی ہائے 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 بچے کتوں کھاسن مائیں کتوں کھاسن کپڑے کتوں ہوسن وہ تیرا بیڑا بڑھ جاوے وہ تیرا بیڑا غرق ہو ایک ہی کیتا ہی. وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع. ابو الدحداح مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. بہت اعلیٰ سودا کیا بہت اعلیٰ سودا کیا کہ جنت میں باغ لے لیا. اور یہ باغ تو آج بھی جانا تھا کل بھی جانا تھا مر کے سب کو آدمی چھوڑ گئی تو جاتا ہے. تو میرے نبی کی غلامی میں جہاں مرضی زندگی گزارو اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے لیے واجب ہو جائے گی. آپ مالدار ہیں غریب ہیں عورت ہیں مرد ہیں اگر اللہ کے نبی کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا ہے کیونکہ ایک ہی تو اس کو پسند آیا ہے ایک سے ہی تو اس نے پیار کیا ہے. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ متی وجبت لک النبوہ آپ نبی کب بنے تھے؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. آدم کی پیدائش سے بہت پہلے کا قصہ ہے. اللہ اپنے حبیب کو وجود دے چکے ہیں. اور جب آدم اور حوا اماں اور ابا کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہر ادا کر. تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آ رہا ہے وہ میرا حبیب ہے اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے بس یہ مہر ہے. اتنی بڑی ہستی. ہم نے کہا جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی. کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي. اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. اور ایک عجیب حدیث آپ کو سناتا. آپ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوں گا تو کچھ عورتیں ادھر سے آئیں گی اور آگے نکل جائیں گی. تو میں ان سے پوچھوں گا ارے کون ہو تم؟ اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو کون ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر شادی نہ کی تو اس صبر پر آج ان کو یہ اللہ عزت دے رہا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی سے آگے جنت میں بھیج دیں گا. اس شان سے یہ امت جائے گی. تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں میری بہنوں میری بچیوں میرے بچوں یہ مختصر زندگی ہے. اپنے حبیب کے رنگ میں رنگ جاؤ اپنے حبیب کے ڈھنگ اپنا لو. ان کی ہر ادا جنت میں لے جانے کا راستہ ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے. محمد رسول اللہ ویزا ہے. ویزے کے بغیر آپ کسی ملک میں نہیں جا سکتے. محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا ہے. پاسپورٹ ہمیں ماں کی گود سے مل گیا الحمدللہ. اب محمدی بن کے دکھانا ہے. اب محمدی بن کے دکھانا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ میں مکہ گئے تو ان کی جو چادر تھی وہ ٹخنوں سے اوپر تھی. تو عرب چادر باندھتے تھے شلوار میں تو ان کی چادریں زمین پر ایسے گھسٹتی تھی. تو وہ بنو امیہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے تو
انہوں نے کہا چادر تو اتنے کر کے میں کمیاں طرح چادر تو اتنے کی تو یہ نیچے کر چادر. تو حضرت عثمان کہنے لگے میرا حبیب ایسے ہی چادر باندھتا ہے، میں بھی ایسے ہی باندھوں گا. جو میرے نبی نے کر دیا وہ میں نے کرنا ہے. وہ میری پسند کیا ہے؟ جو میرے نبی کی پسند ہے. میری چاہت کیا ہے؟ جو میرے نبی کی چاہت ہے. یہ ہے محمد الرسول اللہ. اور چونکہ آپ نے قیامت نبوت باقی رکھنی تھی آپ کی، تو آپ کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تمہارے اندر ہے سے پیدا ہوا ہے. ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تمہارے اندر پیدا ہوا ہے. تمہارے اندر پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم اس کے خاندان کو جانتے ہو، باپ دادے کو جانتے ہو، پردادے کو جانتے ہو. تو کوئی عیب تو دکھاؤ اس کے خاندان میں، اس کی پیڑھی میں. اور اللہ نے آدم تک آپ کی پیڑھی کو محفوظ کیا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے. ایک نبی کو بھیجا ہے تمہارے لیے جو تم میں سب سے نفیس ہے، سب سے حسین ہے. تو ایک بدو عورت کے چند جملے سناتا ہوں. آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی. رابغ کے پاس ایک خیمہ دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ام معبد، ایک بکری کمزور کھڑی ہوئی. آپ نے کہا ماں جی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا یہ جو بکری کھڑی ہے میں اس کا دودھ نکالوں؟ تو وہ کہنے لگی بیٹا اس نے تو بچہ ہی نہیں دیا، ابھی بچہ دے گی تو دودھ آئے گا، اور ویسے بھی اس کے اوپر صرف کھالے گوشت ہے ہی کوئی نہیں. تو آپ نے کہا ماں جی اجازت ہے. اس نے کہا کر لا پتر. تو چونکہ ایک انوکھا سا کام تھا نا، تو لہٰذا وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی بھی یہ بندہ کی کر رہا ہے، اس سے جو تو پانی نہیں نکلتا تھا دودھ کتوں نکلنا. تو آپ نے ایک بڑا برتن لیا اور اس کے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو ایسے نیچے آ گئے بھر کے. تو آپ نے دودھ، ایک بکری ایک گلاس دودھ دیتی ہے، آپ نے اتنا بڑا برتن بھرا، ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن عریقت کو پلایا، آخر میں خود پیا. دوبارہ دودھ نکالا اور وہ پورا ڈول بھر کے اس کو دے دیا. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، اس کے بعد مر جاتی ہے، ذبح نہ کرو مر جاتی ہے. یہ بکری 22 سال زندہ رہی اور ذبح نہیں ہوئی، اپنی طبعی موت مر گئی. 22 برس میرے نبی کے ہاتھ کی برکت سے. اس کا خامد آیا، انہوں نے کہا اے دودھ کتوں آیا؟ کیس بکری چوں کا پاگل ہو گئی، دماغ خراب ہے تیرا، یہ تو کتوں آ گیا؟ انہوں نے کہا میں نہیں پتا کتوں آ گیا، پر کوئی جادوگر آیا ہے. اس ہاتھ لائن تے کی ہو گیا. اس نے کہا اچھا میں 10 کی ہو جا ہے. تو ہوئے آج تک ترجمے والے تھا کریں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، الفاظ کا ردم اور موسیقی آپ سننا ذرا دھیان، ترجمہ بعد میں کروں گا. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تجر به سعلة وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطرة في صوته سحل أزج أقرن إذا تقلم علاه البهاء وإذا سقط علاه الوقار. کہنے لگی میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے. سبحان، دیہاتی عورت، دیہاتی ان پڑھ، جیسے 14ویں کا چاند ہی آ گیا ہے. ایسا حسین، اتنا خوبصورت، نہ پیٹ نکلا ہوا، نہ پیٹ نکلا ہو تو آدمی بدصورت ہو جاتا ہے، اور دبلا پتلا ہو تو بے روب ہو جاتا ہے. تو کہنے لگی لم تعبہ ثجلہ، اس کا پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بدصورت نظر. ایسا تھا وسیم،
ایسا حسین تھا کہ جی چاہتا تھا دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں. قسیم ایسا حسین تھا کہ جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن نظر آتا تھا. آنکھیں بڑی خوبصورت، بھویں بڑی کماندار، یہاں بال نہیں تھے، چمکتا چہرہ تھا 14ویں کے چاند کی طرح، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا. داڑھی بڑی خوبصورت تھی، آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، گردن لمبی تھی، سراہی دار تھی، اور جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، جب چپ ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا. وہ تو بدو کہنے لگا یہ وہی لگتا ہے جس کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں. اتنی اس کو پہچان آئی. تو میرے نبی کو اللہ نے کامل اکمل بنا کے بھیجا ہے. اس کی زندگی میں کوئی بڑے کام نہیں ہیں. 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں، قضا نہ ہو، قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے پڑھ لو، اللہ معاف کر دے گا. نماز میں کوئی گنجائش نہیں ہے، نماز پڑھنی پڑے گی. امام حسین نے کربلا میں تیروں کی چھاؤں میں، تلواروں کی جھنکار میں نماز پڑھی ہے، سر کٹایا ہے، نماز نہیں چھوڑی ہے، نماز نہ چھوڑی. زکوٰۃ مالداروں پر ہے، حج مالداروں پر ہے. اس کے بعد اپنی زندگی میں ایک میرے نبی کی صفت لے لو، ایک کہ ایک دوسرے کے لیے نرم بن جاؤ، صبر اختیار کرو، چپ رہنا سیکھو، بولنا نہ سیکھو. بچوں کو بولنا سکھاؤ اور آپ لوگ چپ رہنا سیکھو. خاص طور پر غصے کے وقت میں خاموش رہنا سیکھو، چونکہ غصے میں آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، وہ صحیح نہیں بولتا سوائے نبی کے. تو جب بیوی پہ غصہ آئے خاموش ہو جاؤ، بیوی کو خامد پہ غصہ آئے خاموش ہو جاؤ. ویسے بھی تم لوگ تو بیویوں کے سامنے خاموش ہی ہوتے ہوگے. ہمارے پاکستان میں تو بڑی گنجائش ہے لڑنے کی، دونوں پاسوں چنگی لڑائی ہوندی ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے ایک فون آ گیا تو بس جیل جانا پوے گا. تو لہذا بانڈے بھی دھوو تو میٹ بھی دھوو تو ٹائلٹ بھی دھوو، سارے کام کرو. چنگے تو اللہ نے کس کے رکھا ہے. تو میرے بھائی بہنوں میں کہتا ہوں ایک صفت میرے نبی کی، صبر، خاموشی. غصہ آئے خاموشی، برداشت کرنا سیکھو. برداشت کرنا، اللہ کی قسم آپ کی زندگی جنت بن جائے گی. برداشت کرنا سیکھو، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی. معاف کرنا سیکھو، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی. بدلہ لینے میں وہ راحت نہیں جو معاف کرنے میں راحت ہے، بولنے میں وہ راحت نہیں جو چپ رہنے میں راحت ہے. آپ جہاں مرضی رہو اپنی زبان قابو میں کر لو اور صبر کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لو. معاف کرنا اپنی طبیعت بنا لو، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے. اپنی اولاد کے سامنے بھی خاموش ہو جاؤ. اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ماں باپ کی ٹون تبدیل ہو جاتی ہے، ایسا نہ کرو. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا اور 950 سال انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگا کے رکھا، اس کو جدا نہیں کیا. بیوی کافر تھی، اس کو طلاق نہیں دی. یہ نبی نے زندگی کا طریقہ سکھایا ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، آپ نے اسے طلاق نہیں دی. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نافرمان تھے، ان ابانا لفی ضلال مبین. ایسا کڑوا بول باپ کے بارے میں جو نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہمارا باپ بہت گمراہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یعقوب علیہ السلام نے، لوگ علماء سورہ یوسف بیان کرتے ہیں نا تو صرف یوسف علیہ السلام کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. میں یعقوب علیہ السلام کو ایز اے باپ ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ قرآن نے جو تصویر باپ کی دکھائی ہے کہ باپ کیسا ہونا چاہیے. سورہ یوسف میں اللہ نے باپ کی تصویر دکھائی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے ماں کی تصویر دکھائی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا ذکر نہیں، ماں کا ہے. یوسف علیہ السلام کے قصے میں ماں کا ذکر نہیں، باپ کا ذکر ہے کہ باپ نے پتہ تھا انہوں نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا قتل کر دیا ہے یا اس کو کہیں آگے پیچھے کر دیا ہے. 40 سال تک ایک لفظ نہیں بولا اپنے بچوں کو. تانا تو مار دیتا ہے، بیوی کو تانا دے دو یا بیوی خامند کو تانا دے دے یا ماں باپ اولاد کو تانا دے دے، یہ اس کو ذبح کرنے والی بات. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. بیٹوں نے کہا نا تاللہ تفتر تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین. ابا ہن بس بھی کر، یوسف مر کھپ گیا ہے، تو رو رو کے تیرا برا حال ہے. تو انہوں نے کہا اچھا میرا جوان بیٹا فوت ہوا اچانک، تو سب سے لائق بھی تھا، سب سے قابل بھی تھا، سب سے نیک بھی تھا،
تو پہلی دفعہ مجھے یہ آیت سمجھ میں آئی کہ یعقوب اور یوسف کی جدائی ہوئی، دونوں کو غم ہے، بیٹے کو بھی غم ہے، باپ کو بھی غم ہے، لیکن بیٹا اندھا نہیں ہوا، باپ بیٹے کے غم میں اندھا ہو گیا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یوسف کے غم میں ان کی آنکھیں ختم ہو گئی، سفید ہو گئیں، یعنی یہ جو درمیان والی پتلی ہے یہ بھی غائب ہو گئی۔ اتنا دکھ دیکھا، جیسے بچپن جیسے پیدائشی اندھے ہوتے ہیں ان کی پتلی نہیں ہوتی، اس طرح غم تھا کہ پتلی غائب ہو گئی 40 سال۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، تو بیٹے کے جانے کے بعد یہ آیت سمجھ میں آئی ہے کہ جو غم ماں باپ دیکھتے ہیں وہ اولاد نہیں دیکھتی ہے۔ ماں سامنے گئی، باپ سامنے گیا، چاچے سامنے گئے، تائے سامنے گئے، کزن سامنے گئے، لیکن عاصم کا جانا کوئی اور طرح کا ہی تھا۔ اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے۔ قبر میں ہوتا، آپ تو مستورات ہیں، ہم لوگ قبر میں اتارتے ہیں جب ایک تاریک کوٹھڑی میں تو دل ہل جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو دل ٹوٹا اور بکھرا وہ اپنے بچے کی قبر میں جاتے ہوئے دیکھ کے ٹوٹا۔ تو یوسف علیہ السلام کے لیے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن اپنے بچوں کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم نے میرے بیٹے پر زیادتی کی اور اس کو تم نے تباہ کر دیا، ایک دفعہ۔ آخر کار یوسف بھی مل گئے اور بچوں کو بھی توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی۔ بچہ برائی کرے، غلط کرے، بچی کرے، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو پیار دو، اس کو تانے نہ دو، آپس میں بھی پیار محبت سے رہو۔ خامد اور بیوی آپس میں لڑ پڑیں اور پھر صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ اتنا پسند ہے یہ عمل۔ باقی غصہ تو کھوتے نوں ہی چڑھ جاتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ غصہ تو آ ہی جاتا ہے، لیکن درگزر کر کے، معاف کر کے، صلح کر لینے پر، خامد اور بیوی کے رشتے پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے صلح پر کہ اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ تھوڑا جا روز لڑ لیا کرو، پھر صلح کر لے کرو، تو اس دن دے سارے گناہ معاف۔ ہاں بھائی، عمل نہیں کرنا اس بات پہ، ویسے مثال دے رہا ہوں۔ تو اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت دین دیا ہے، اللہ کی قسم ہمارا دین بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ یہ حجاب عورت کی زینت ہے، بے پرد ہونا عورت کی زینت نہیں ہے، حجاب عورت کی زینت ہے۔ اللہ محبت سے دیکھتا ہے، فرشتے محبت سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمان مرد ہو کر اتنے حیا والے تھے کہ ہمارے نبی اپنے گھر میں تھے اور آپ نے تو آپ ایسے ٹانگ پھیلا کے بیٹھے تھے، تو ابو بکر آئے، اجازت مانگی، آپ نے کہا آ جائے۔ وہ گئے تو اس کے بعد حضرت عمر آئے، انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے کہا آ جائے۔ وہ گئے تو دروازے سے آواز آئی جی عثمان ہے، تو آپ نے اپنی اپنی ٹانگ کو کور کیا، اپنے سارے جسم کو ٹھیک ٹھاک کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان آئے، بات کر کے چلے گئے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عثمان کے آنے پر آپ نے ایک دم سارا فٹ فاٹ ہو کے بیٹھے، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ حیا کروں؟ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ حیا کروں؟ یہ حیا آپ کا زیور ہے، حیا آپ کا لباس ہے۔ ننگا پن انسانیت نہیں ہے، ننگا پن حیوانیت ہے، جانور ننگے پھرتے ہیں، انسان لباس میں خوبصورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند دن کی زندگی ہے، چند دن صبر کر لو، پھر اللہ جنت کی خوبصورت زندگی دے گا۔ میں جنت کی عورت کا پہلے سناتا ہوں، ڈرنا جاوے جی، پھر تھوڑا بھی سنانا گا۔ جنت کی عورت یہ فنگر ٹپ کو ایسے سورج کو دکھا دے، یہ پچھلوں کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا میرا یہ پورا، تو میرے نبی نے فرمایا اتنا اگر حصہ سورج کو دکھا دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا اس کے اس نور کی وجہ سے۔ تو ابن عباس نے فرمایا پھر چہرہ کیسا ہوگا؟ اور آسمان پہ بیٹھ کے ایسے دیکھے دنیا والوں کو، تو کتنا اونچا آسمان ہے، وہاں سے ایسے دیکھے تو سارے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے اس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے۔ اور اس کا قد 130 فٹ ہے، توڑے کا دن 5.5 فٹ کی بنے گا تو انت وہ ججی پا رہے گی۔ اور ایک جوڑا نہیں پہنتی، 100 جوڑے پہنتی ہے، 100 جوڑے اٹھائی۔ دیکھو میں نے ابھی کوٹ اتار دیا، 12 لگ رہا ہے، گھر میں بھی لگ رہی ہے۔ جنت کے کپڑے نور سے بنے ہوئے ہیں، نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا۔ یہ لائٹ ہے، اس کا کوئی وزن ہے میرے اوپر؟ اللہ نور کو دھاگے میں بدلے گا،
اور اس سے کپڑا بنائے گا اور وہ کپڑے پہنائے گا، 100 پہنے 1000 پہنے، بوجھ نہیں ہوگا. اور اس کا جو فراق ہوگا لہنگا، جب وہ چلے گی تو 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، 3 میل کے دائرے میں. اور 130 فٹ کی ہائٹ پر اس کے سر کے بال، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گی. مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا اور اس پر اپنے نور کی تجلی ڈالی. لہذا کبھی بڑھاپا نہیں، کبھی موت نہیں، اور حسن کا کمال ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، میں نے حوروں کو مختصر کر دیا ہے، بہنوں کا خیال ہے، ایمان والی عورت اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. ہے کہ نہیں خوشی کی بات؟ وہاں کالی ہے، موٹی ہے، کوڑی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، جب وہ جنت میں ایک دفعہ چلی جائے تو اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور میں قربان جاؤں، ایک دوسرے کو دیکھیں گے 40 سال ایک نظر سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے، اور دیکھنے کا مزہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. دیکھنے کی لذت، کیوں کہ ہر نظر میں اس کا حسن آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے. اور یہاں میک اپ کر کے بھی تھوڑا جا پسینہ آ جائے تو اصل شہر نظر آ جاندی، اس لیے ٹیشو پیپر ساتھ ہوتا ہے، کنجن کر رہی ہیں، کنجن کر رہی ہیں. 40 سال ایک دوسرے کو دیکھنے کا مزہ لے رہے ہیں. یہاں 4 منٹ بیوی کو دیکھو، کہے گی خیر طے کی ہو جائے، اور بیوی خامند کو دیکھ لے تو خامند کہے گا اللہ خیر کرے آج. وہاں 40 سال صرف دیکھنے کا مزہ لیتے ہیں. کھانے کے مزے اللہ نے آگے رکھے. پرندے آئیں گے اڑتے ہوئے، اور ہر چھوٹے سے چھوٹے پرندے کا قد اونٹ کے برابر ہے جنت کے. وہ آ کر میاں بیوی بیٹھے ہوں گے، وہ آ جائیں گے، حضرت مجھے کھائیے. بولیں گے، زبان ہوگی ان کی، گونگے نہیں ہوں گے، بے آواز نہیں ہوں گے. حضرت آپ مجھے کھائیے. یہ کہے گا مجھے کھائیے، یہ کہے گا مجھے کھائیے. ایک پرندہ بولے گا حضور میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، میں اسپیشل ویرائٹی ہوں، اب مجھے کھائیے. کہے گا اچھا چل تو کھلا. تو وہ کیا کرے گا، اس کے 70,000 پر ہوں گے، 35,000 ادھر، 35,000 ادھر. وہ اپنے پروں کو ایسے کھول لے گا، ایسے جیسے کبھی مور کو ناشتہ دیکھا ہے تو جاب تو ہی فرصت نہیں، تسی مور کتوں ویکھنا. تو مور ایسے پر پھیلاتا ہے ایسے، تو ایسے وہ اپنے پر پھیلائے گا اور پھر مجھے دیکھنا، پھر وہ ایسے کرے گا ایک ہی دفعہ ٹک، ہر پر سے کھانے کی ایک قسم گر کے سامنے آ جائے گی. 70,000 ڈشیں سامنے ہوں گی اور یہ دونوں کھا رہے ہوں گے اور مزہ لے رہے ہوں گے، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ. ہماری زندگی اللہ نے موت کے بعد رکھی ہے. یہاں ہم جاب پر ہیں، ہماری جاب موت پہ ختم ہوگی، ہماری چھٹی موت پہ ہوگی. تو اس وقت تک کے لیے ہمیں اپنے محبوب کی پیاری زندگی کو سیکھنا بھی ہے، اس پہ چلنا بھی ہے، اور آنے والی تکلیفوں پہ صبر کرنا ہے. ایک صبر ہوتا ہے جو مجبوری ہوتی ہے، جیسے میرا جوان بیٹا مر گیا تو مجھے صبر ہی کرنا، میں کہنے نال لڑنا جا کے، یہ میرے سر میں درد آتا ہے، ابھی میں درد کے ساتھ بول رہا ہوں. آپ لوگوں کی برکت سے کچھ بولا جاتا ہے، ورنہ میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یار سر بھی درد کر رہا ہے، بدن بھی درد کر رہا ہے. تو اس پہ صبر ہی ہے، کچھ اور ہے ہی نہیں. ایک صبر ہے کہ میں بدتمیزی کروں اور بابر بھائی چپ ہو جائے، یا بابر بدتمیزی کرے اور میں چپ ہو جاؤں. آہ نہ کر لبوں کو سے، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. ادھر آ ستمگر، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں. چلا تیر، اللہ کی قسم اس میں ساری خوشیاں چھپی ہوئی ہیں. آپ سمجھتی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ بدلہ لینے میں مزہ ہے، آگے جواب دینے میں. تو ایک سنائی تو میں تینوں 100 سناواں گی، نہیں تو 100 سنا، میں ایک بھی نہیں سناواں گی. اس کا مزہ چکھ کے دیکھو، اس کا مزہ سارے کھانوں سے بڑھیا ہے. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے، ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مزہ رکھا ہے. اس خوبصورت زندگی کا نام اسلام ہے. کبھی کچھ اوپر نیچے ہو جائے، معافی مانگ لو، معافی کا دروازہ کھلا ہے. اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی ہو جائے، معافی مانگ لو، معاف کر دے گا. اتنے گناہ کرو کہ آسمان کو لگا دو،
پھر کہو یا اللہ معاف کر تو معاف کر دے گا. تو اس کے ہاں معافی کا تو کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے. تو اپنی زندگی ہم چلیں گے نبی کے طریقے پر. کہیں ٹھوکر لگی تو معافی مانگ لیں گے, توبہ کر لیں گے. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو سے یہ ایک دفعہ آپ کوئی آپ سے ناراض ہو جائے, آپ اسے منانے جائیں تو آپ کا دروازہ کھول کے ویلکم کرے گا یا کنڈی لگا دے گا؟ ملے گا ہی نہیں. اور میرا اللہ کہتا ہے جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. تو بھائیو, اپنے نبی کی زندگی, ظاہر کو, صورت کو, سیرت کو اپناؤ کہ اللہ نے اسی میں عزت رکھی ہے. میرے والد فوت ہوئے 88 میں. تو 1 مہینہ گزر گیا تھا, میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ایک اونٹ پہ سوار آدمی اندر داخل ہوا اور یقیناً وہ 80 سے اوپر تھا, 80 سال سے اوپر, 80-90 کے درمیان اس کی عمر تھی. میں حیران ہو گیا, یہ اونٹ پہ کون آ گیا؟ تو اس نے آ کے نا اونٹ بٹھایا اور نیچے اترا. کہنے لگا اللہ باغ دا دیرا ای ہوئے. میرے والد کا نام اللہ بخش تھا. اللہ باغ دا دیرا ای ہوئے. میں کہا جی ہاں. تو کون ہونا ہے؟ بڑی ٹھیٹھ جانگلی. میں کہا جی میں وہ پتر ہاں. اچھا, میں افسوس کرنا آیا اللہ باغ دا, میں تیرے دادے دا نوکر ہاں. اللہ بخش نے میں جھولی کھڑایا ہوا ہے. تو میں نے پیچھے پتہ لگا. میں کہا چچا آیا کہ تو میں ویاڑی چوں آیا. ویاڑی اور ہمارا گاڑی پہ 1.25 گھنٹے کا سفر ہے. وہ اونٹ پہ چڑھ کے آیا تھا. میں کہا چچا آج رات رہو, کل جامی. میں کہا ٹھیک ہے. اگلے دن جب تیار ہوا تو میں نے کہا چچا ایک گل کرنی. اسے کہا 10 پتر. میں کہا 90 سال دے نیڑے تیری عمر ہو گئی تے تو حالی تائیں داڑھی منائنا ہے تے ہن داڑھی رکھ لا, مرن دا ویلا نیڑے. آخر لگا پتر رکھ تا لواں پر ساری حیاتی میں کیتیاں چوریاں. ہن میں توبہ کر لئی ہے پر ککڑ حالی بھی لکا لینا, مرغی ابھی بھی چوری کر لیتا ہوں. تو پھر اگر میں پکڑا گیا داڑھی کے ساتھ تو بڑے شرم کی بات. میں کہا چاچا وہ تیرے 2 گناہ بن گئے, ایک چوری دا ایک داڑھی مناون دا. تو بھائیو اپنے نبی کے پیارے طریقے کو اپنی زندگی بناؤ. اپنی اولاد کو ٹائم دو اللہ کے واسطے. یہاں مرد عورت دونوں جاب کرتے ہیں تو بچے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. ان کو ٹائم دو, ان کے پاس بیٹھو. نصیحتیں تھوڑی کرو, پیار زیادہ کرو. نصیحت کم کرو, پیار زیادہ کرو. ان کے لیے ٹائم نکالو. آج ایک ڈاکٹر کو میں دکھانے گیا تھا سر درد کی وجہ سے, تو وہ اتوار کو بھی پریکٹس کرتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں. پونڈ شونڈ زیادہ لب دے ہوں گے. میں کہا یار آپ پورا ہفتہ جاب کرتے ہو تو بیوی کے لیے, بچوں کے لیے کب ٹائم ہے آپ کے پاس؟ یہ تو کل کو آپ کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. جب آپ کے بچے جوان ہوں گے وہ جانیں گے نہیں ہمارا باپ کون ہے. تو اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو. خود میاں بیوی آپس میں بیٹھو, ٹیلی فون بند کر کے بیٹھو, اس موبائل کو بند کر کے بیٹھو. اور میں نے تو ایئرپورٹوں کے وہ ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے سنا ہے وہ الو ٹوائلٹ میں بیٹھا سودے کر رہا تھا. ایک آواز نیچے سے آ رہی تھی, ایک اوپر سے آ رہی تھی. ایڈا بے وقوف ایئرپورٹ, لوگ باہر لینا کھلوتے ہیں. چکا دو مال, چکا دو, پیمنٹ لے لیا جے. ٹوائلٹ میں یہ ضرورت کے لیے ہے, نہ کہ اس کے ساتھ اس کو یہ ہمیں ہمارا دماغ خراب کر دے. بیوی بات کر رہی ہے, آپ کی بیل بج گئی تو آپ کہیں گے سوری میں ذرا کال لے لوں. آپ نے بیوی کا دل خراب کر دیا, توڑ دیا. خامد بات کر رہا ہے بیوی سے, بیوی کہتی سوری میری کال آ گئی. یہ تفریق پڑ گئی, پھٹن پیدا ہو گئی. یہ ضرورت کے لیے ہے, یہ نہیں ہے کہ اسی کے ساتھ کھیلتے رہو. میں دیکھتا ہوں کہ سب موبائل میں لگے ہوتے ہیں, کوئی کسی کی طرف متوجہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے. تو اس کو ضرورت کے لیے رکھو. میں فون بند کر کے سوتا ہوں. رات کے کوئی 12 بجے تھے, سردیوں کے. میں 9-10 بجے سو جاتا ہوں. 12 سے اوپر کا ٹائم تھا تو فون بند کرنا بھول گیا تو گھنٹی بجی. تو میں ڈر کے اٹھا کہ رات کے 1 بجے جو کال آئی ہے, اللہ کرے خیر ہو, کوئی نہ کوئی خبر ہی ہوتی ہے ایسی آفت کی. تو میں نے بڑا ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا. جی مولانا طارق جمیل بول رہے ہو؟ جی ہاں. اے جی پوچھنا سی ٹائلٹ چ دعا پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ وہ پھٹے منہ تیرا, اور تو گھڑی ویکھیے کی ٹائم ہوا ہے. دیکھو بھائی بہت دیر سے پیاس روکی ہوئی تھی,
کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، تو میں پہلے بتا رہا ہوں، ورنہ ساری عورتیں مرد مفتی بن کے آکھن گے سانو تبلیغاں کردا ہے تے آپ کھلو کے پانی پیندا ہے. ٹھیک ہے. حضرت مولا علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا میں نے ایسے دیکھا اپنے نبی کو پانی پیتے ہوئے. یہاں کوئی چیز بیٹھنے کی نہیں ہے، تو اب بیٹھ کے پینا حماقت ہے. دین آسانی کے لیے آیا ہے، نہ کہ مشکل کے لیے. ہاں کرسی پڑی ہو تو پھر بیٹھ کے پی لیں، نہ ہو تو کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے. میرے نبی نے کھڑے ہو کے پیا ہے، میرے نبی نے آسانیاں کی ہیں، مشکل نہیں کی. تو اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے. تبلیغ میں ٹائم بھی لگاؤ تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آج میں حیران ہو رہا ہوں، کہاں 82 اور کہاں آج 2024. اللہ نے زندگی دی، موقع دیا، ٹائم دیا. آج آپ سب بھائی بہنوں سے ملاقات ہو رہی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ آپ نے یہاں رہنا ہے، اپنے پیچھے ملک میں جائیدادیں نہ بناؤ، یہاں بناؤ. کوئی انڈیا کا بیٹھا ہے، کوئی پاکستان کا بیٹھا ہے، کوئی بنگلہ دیش کا بیٹھا ہے، اپنی پراپرٹی یہاں خریدو، یہاں خریدو. تمہارے بچے کیا تم بھی اب واپس کبھی نہیں جا سکتے. تمہیں یہاں کی نسوار لگ گئی ہے. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا. بھائی پٹھان کوئی بیٹھا تو ناراض نہ ہو، ویسے مثال بنی ہوئی. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کا خرگوش گم ہو گیا. کہنے کو ہو جا کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار کا عادی بنایا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا. تو انگلینڈ کی لائف نے آپ کو نسوار لگا دی، آپ کبھی واپس نہیں جائیں گے، نہ آپ کے بچے جائیں گے. بلکہ یہاں ڈٹ کے رہو اور ایمان کا جھنڈا گاڑ کے رہو اور اسلام مسلم بن کے رہو. اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو. صرف کماؤ پتر نہ بناؤ کہ ہم نے کمایا تو ہمارے پتر بھی اب کمائیں. ان کو تعلیم دو، ان کو حکومتی نوکریوں میں ڈالو. یہ اچھے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اچھے لائر بنے، اچھے آفیسر بنے. ان کو حکومتی عہدوں تک اللہ پہنچائے. ہمارے میاں چنو کا وزیر نہیں بنا ہوا اسکاٹ لینڈ کا. تو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو اور اپنے بچوں کے لیے اسکول فنڈنگ کر کے. یہ بلڈنگ دیکھ کے بہت اچھا لگا، بڑی دل سے دعا نکلی جنہوں نے بھی خریدی ہے بہت اعلیٰ مقصد کے لیے. تو ایسے آپ یہاں، یہ آپ کا اب وطن ہے، یہاں اپنا پیسہ خرچ کرو، یہاں جائیدادیں بناؤ. میرے ماموں کے بچے 1980 میں آئے تھے، اچھے ویل آف ہیں. ایک کو 1.5 سال ہو گیا ہوا ہے، ابھی تک واپس نہیں آ سکا کہ جو زمینیں بنائی تھیں ان سب پہ قبضے ہوئے پڑے تھے اور جعلی کاغذات بنا کے وہ مالک بنے بیٹھے ہیں اور وہ 1.5 سال سے عدالتوں کے میں کھجل ہو رہا ہے، خوار ہو رہا ہے. تو ہندوستان کا بھی یہی کلچر ہے، پاکستان کا بھی یہی کلچر ہے، بنگلہ دیش کا بھی یہی کلچر ہے. تو یہاں رہنا ہے تو اچھے شہری بن کے رہو، یہاں کے قانون کی وائلیشن نہ کرو. انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دی ہے، شہریت دی ہے. آپ 50 سال کسی اسلامی ملک میں گزارو تو آپ کو پاسپورٹ نہیں دیں گے، پاسپورٹ نہیں دیں گے کبھی بھی. یہ آپ کو پاسپورٹ دے چکے ہیں، یہاں کی شہریت، یہاں کے حقوق دے چکے ہیں. تو ان کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو، صحیح ہو کے چلو. مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو دھوکہ نہیں دینا، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، حلال کمانا ہے، شراب نہ بیچو. ہمارے مسلمانوں کے بچے ڈرگز میں چلے گئے ہیں. کل کے پرسوں مجھے ایک امام مسجد ملے، وہ ایک جیل میں امام تھے. تو میں نے پوچھا مسلمان بھی ہیں؟ ان کا کافی زیادہ ہے. میں نے کہا کس جرم میں؟ ڈرگ میں. سب ڈرگز کی وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ماں باپ نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، کمانے کے پیچھے لگے رہے. چھوٹے سے بڑا گھر بن جائے، چھوٹے سے بڑی گاڑی آ جائے، ان چکروں میں پڑے رہے تو بچوں کو ٹائم نہیں دیا، ان کو شیطان لے گیا. تو اپنے بچوں کو ٹائم دو، ان کو اچھی تعلیم دلاؤ، ان کے لیے وقت فارغ کرو. تو انشاءاللہ آگے چل کے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. آپ صرف بڑا گھر تلاش کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو بھی یہاں کے گھر کیا ہیں؟ چھوٹے چھوٹے تو گھر ہیں. اصل تو اللہ نے جنت میں گھر بنائے ہیں. تو بھائی بہنوں، اپنی اولاد کو اپنا سرمایہ سمجھو، اپنے پونڈ سمجھو. ان کی کمی بیشی درگزر کرو. غلط راستے پہ چل پڑا ہے، محبت زیادہ دو اور اس کے لیے دعا کرو، تانے نہ دو. ہماری فیملی میں ایک خاتون بڑی عبادت گزار،
बड़ी तस्बीह हर वक्त उनके हाथ में। तो उनके बेटे दूर 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 दूर। तो मैंने एक से पूछा, मैंने कहा बेटा आपकी माँ तो बहुत नेक है, वो बड़ी इबादत गुजार है, तो आप अपनी माँ से दूर क्यों रहते हो? कहने लगे जी वो ताने बहुत देती हैं, फिर हमारा दिल ख़राब होता है। ताने बहुत देती हैं, फिर हमारा दिल ख़राब होता है। तो अब माँ से कहता हूँ बच्चों को ताने ना दिया करो, ताना बच्चों को तोड़ देता है। खामिद को ताना ना दो, खामिद बीवी को ताना ना दे। ज़बान कबूल। एक वाक़या सुना के ख़त्म करता हूँ। मैं लाहौर में था तो मेरे एक दोस्त ने कहा जी एक ख़ातून आपसे मिलना चाहती हैं, इंग्लैंड में रहती हैं और उनके जो खामिद हैं वो पौंड्स में अरबोंपति आदमी हैं, पौंडों में। मैंने कहा ठीक। वो तशरीफ़ लाईं तो बैठते ही रोना शुरू कर दिया। थोड़ी सी बात की और रोना शुरू कर दिया। कहा मौलाना लोग समझते हैं मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी दौलत है, बड़ा पैसा है, लेकिन मैं सबको क्या करूँ कि मेरे खामिद का रवैया ही अच्छा नहीं मेरे साथ। तो सारी दौलत को उसने थूक दिया खामिद के गलत रवैये की वजह से। और चंद दिनों बाद एक नौजवान मुझे मिला, कहा मौलाना अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, दुनिया की हर शय दे दी है, पर मैं अपनी बीवी से इंतहाई तंग हूँ। उसकी 30 फुट लंबी जुबान है। मैं क्या 29.5 कप दे, 6 इंच विचे राण दे। तो दो वाक़े ऊपर नीचे हुए। एक खामिद की वजह से रो रही है और उसको सारी दौलत अच्छी नहीं लग रही। एक बीवी की वजह से रो रहा है और उसको अपनी दौलत अच्छी नहीं लग रही। वो कहने लगा अगर मेरे बच्चे ना हो चुके होते तो मैं उसको तलाक दे देता। तो भाई बहनों, मीठे बोल सीखो, मीठा बोलना सीखो, माफ़ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, बच्चों को टाइम दिया करो, एक दूसरे का इजहार मोहब्बत करो। आपने हज़रत आयशा से फरमाया आयशा जब से मुझे पता चला है तू जन्नत में मेरी बीवी है, मेरे लिए तो मरना ही आसान हो गया है। भला जिसने अल्लाह को देखा हो उसके लिए एक औरत के लिए जन्नत में जाने की खुशी क्या चीज़ है? सिर्फ इजहार मोहब्बत सिखाया। आयशा जब से पता चला है तो मेरी बीवी है जन्नत में, मुझे तो मरना ही आसान हो गया है। और अब इतना ही फासले हैं। खामिद अगर बीवी से कह दे मुझे तुमसे बड़ा प्यार है, वो कहते खैर तो है, तबीयत तो ठीक। और बीवी खामिद को कह दे वो भी कहेगा कोई ज़्यादा तो नहीं खा लिया तो कोई। इजहार मोहब्बत नहीं, औलाद से इजहार मोहब्बत नहीं। कहा करो, गले लगाया करो। जितनी दफ़ा अपने बच्चों को गले लगाओगे उतना तुम्हारी जो रूहानियत है वो उनकी तरफ शिफ्ट होगी। और आखिरी बात है, अगर आपस में कोई लड़े हुए बैठे हैं तो सुलह कर लेना, माफ़ कर देना। अल्लाह को माफ़ी बड़ी पसंद है, तो आप भी माफ़ कर देना। ठीक।